अरे देखो इस वक्त बीबी को, कैसे छोटे साईं की खानदानी बीवी होते हुए सौतन के आगे पीछे बिछी जा रही है। हाँ भाई, जो हवेली का वारिस पैदा करेगी, हुकूमत तो इसी की हो गई भाई। अब तो बख्त बीबी को अपनी सौतन की गुलामी करती ही पड़ेगी। आहर को वारिस जो पैदा किया है लवीज़ा बीबी ने, इतनी खूबसूरत मिली कहाँ। छोटे साईं को कहीं किसी बाजार से तो नहीं लाए इतनी हसीन और नाजुक कली। कम तो खैर बख्त बीबी भी नहीं थी, मगर हवेली के मर्दों को जानती नहीं तुम, जी बहलाने का सामान रख ही लेते हैं, मगर ये तो बीवी नहीं छोटे साईं की। हाँ तो जब वारिस पैदा किया तो निकाह कर लिया होगा छोटे साईं ने। अल्फाज थे कि अरमी की अनी, जुमले थे खंजर जो दिल और रूह को छलनी छलनी कर चुके थे। हवेली की छत लवीज़ा के सर पर गिरी थी। दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई दे रही थी। लवीज़ा को पूरा जिस्म ही पसीने से भीग चुका था, चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। इतने में ज़रून भी चीख चलाकर रोने लगा था। अम्मा साईं को ये सोचकर होल उठने लगे थे कि इसे कहीं नज़र न लग गई हो। आहर उन्होंने ही लवीज़ा की मुश्किल आसान की। ए नसरीन, बहू बेगम को इनके कमरे में छोड़कर आओ, आराम करेगी। जाओ बहू बेगम, जाके बच्चे को देखो, भूख लगी है इसे, और अब अंदर ही आराम करना, अभी कुछ देर तक मीर हादी को भेजती हूँ, फिर इकट्ठे खाना खा लेना। अम्मा साईं ने कहा तो वो बमुश्किल अपना मुर्दा वजूद को घसीटते अपने रूम की जानिब गई थी। कई मर्तबा रास्ते में लड़खड़ाई भी। रोते हुए ज़रून को अपने सीने में बूंचे रखा। कमरे में आकर बेड पर बैठी, बेगम साहबा किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, मगर तुम ये बताओ, ये बख्त बीबी और तुम्हारे छोटे साईं की शादी कब हुई थी? लवीज़ा ने कन्फर्म करना चाहा और दिल से दुआ मांगी कि जो इसने सुना वो महज गलत फहमी हो, झूठ हो, फरेब हो, महज लोगों की बकवास हो। अपनी ही मोहब्बत के हाथों यूं धोखे पर धोखा ना खाया हो इसने, नहीं तो खुद पर से ही इतबार उठ जाए। एक आखिरी बरम कहीं इसे भी न खो दे। इनकी शादी तो 4 साल पहले हुई थी बीबी जी, और इस दिन भी बहुत बड़ा जश्न हुआ था हवेली में। बिल्कुल ऐसा ही, नसरीन ने इत्मीनान से कहा। ठीक है जाओ, मगर सुनो, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ। भूख भी नहीं, कोई मुझे और बेबी को डिस्टर्ब ना करे। जी बेगम साहबा, नसरीन कहकर डोर लॉक करके जा चुकी। लवीज़ा ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और एक कैब करवाई थी। सर के बाल मुट्ठियों में जकड़े और फूट फूट कर रो दी थी। अब तक वो इसके साथ जो जो कर चुका था वो सब एक तरफ, और इस धोखे की तकलीफ़ और दर्द एक तरफ। सीने में गम का वो तूफ़ान उठा था कि वो संभल ही नहीं पा रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। तभी शायद कैब हवेली की पिछली जानिब पहुंच चुकी थी, जिसकी लोकेशन इसी ने सेंड की थी। वो चुपके से रूम से निकली थी, पिछले लॉन से निकलकर हवेली की दहलीज पार कर गई। महफल अपने इख्तितामी मराहल में थी। वो मर्दान खाने में बैठे ज़मीनों से मुतल्लक किसी अहम मसले पर डिस्कस कर रहे थे। तमाम करीबी रिश्तेदार मदऊ थे, हत्ता कि अफरासियाब की तमाम फैमिली को मदऊ किया गया था। ख़ास किस्म के मशरूब का दौर चल रहा था। सब पी रहे थे सिवाय मीर हादी के। फ़रहीन ने इस सब का बहुत ववेला मचाया था, मगर बख्तावर ने ही इन्हें खामोश करा दिया था। वो जो ये सोच कर बैठा था कि सियासत में तो मीर हादी को दिलचस्पी ही नहीं है, तो अब इसके जलसे वगैरह अटेंड करने से इसे राना मीर हाशिम की सीट खुद हासिल करने के ख्वाब चकनाचूर होते दिखाई दे रहे थे। ज़मरत वक्फे वक्फे से दिल में जलन हसद लिए मीर हादी को खूनख्वार निगाहों से देख रहा था। वो किसी भी तरह इसे नीचा दिखाना चाहता था। काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि आज मीर हादी पी नहीं रहा है, तभी इसने सॉफ्ट ड्रिंक में दूसरी ड्रिंक मिक्स की थी और वो गिलास मीर हादी तक पहुंचाया।
جو کہ میر ہادی باتوں باتوں میں پی بھی گیا تھا۔ میر ہادی زمرد سے ہی باتوں میں مصروف تھا۔ جب تیزی سے افضل اندر آیا، میر ہادی سمجھ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ افضل نے جھک کر میر ہادی کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے تاثرات پل بھر میں بدلتے وہاں موجود ہر شخص نے نوٹ کیے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، ذرا سا جھک کر رانا میر ہاشم کے کان میں کہا تھا، بس بہت ہو چکا جشن، حویلی خالی کروائیں۔ وہ کہتا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ رانا میر ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوا ہے، تبھی محفل برخاست ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر لان میں نکلا، رخ گاڑی کی جانب تھا۔ افضل اور گارڈز اس کے پیچھے لپکے۔ کب نکلی؟ میر ہادی بمشکل ہی بول پایا۔ کچھ دیر پہلے، افضل نے کہا۔ کیسے پتہ چلا؟ آدمیوں نے کیب حویلی کی جانب آتی دیکھی تھی، مجھے بتایا تو اندر جا کر معلوم کیا تو جو خاص ان کی حفاظت کے لیے کام والی رکھی، اسی نے حویلی سے باہر جاتے دیکھا۔ افضل نے تفصیل بتائی۔ اس نے روکا کیوں نہیں؟ میر ہادی نے دانت پیسے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ خود کو ظاہر نہ ہونے دے۔ افضل نے اسے اس کا ہی آرڈر یاد کروایا تو اس نے سر جھٹکا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکالی تھی۔ اب ایسا کیا ہوا ہوگا جو پھر اس نے یہ قدم اٹھایا؟ میر ہادی تیش و اشتعال میں پاگل ہوتا اسٹیئرنگ پر مکہ مار چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہیں بختیور بیگم کا نہ پتہ چل گیا ہو، افضل نے آہستگی سے کہا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ کیسے اندازہ ہوا؟ میر ہادی کی رگیں تن گئی۔ عام سی بات ہے چھوٹے سائیں، آپ حویلی والوں اور حویلی کے نوکروں کو تو روک سکتے تھے، مگر گاؤں والیوں کی زبانیں نہیں، افضل نے کہا تو میر ہادی کا دل کیا پیچھے مڑے اور حویلی کو آگ ہی لگا دے۔ جنہوں نے یہ منہ دکھائی کا شوشہ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر اسے اس سے کتنے میلوں دور دھکیل دیا تھا، مجھے یہ منہ دکھائی کا بکھیرا کروانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میر ہادی جیسے کانٹوں پر گھسیٹ لیا گیا تھا۔ پریشانی کی بات ہے ان کا یوں بغیر کسی سیکورٹی کا حویلی سے نکلنا۔ دشمن بھی طاق میں بیٹھا ہے الیکشن کی وجہ سے کہ کب ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ایک دو دھمکی بھی مل چکی ہے بڑے صاحب کو اب تک تو، اور زرون بابا بھی ان کے پاس ہے، خدا خیر کرے، افضل کہتا چلا گیا اور میر ہادی کی جان لبوں پر آتی چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی تھی۔ میر ہادی نے تیزی سے گاڑی بھگائی۔ لویزا زرون کو سینے میں بھونجے بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا اور آس پاس کے گہرے سناٹے، اندھیرے اور اکیلے پن سے اب وہ شدید خوفزدہ ہوئی تھی۔ جب فضا میں جیسے دھماکے سے ہوئے اور گاڑی ہوا میں ہچکولے کھانے لگی، لویزا کی دلدوز چیخیں بھی گونج اٹھی تھیں، مگر رانا میر ہادی کی گاڑیوں نے اسے جلدی سے جا لیا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دشمن رات کے سناٹے میں حملہ آور ہوئے تھے، مگر میر ہادی اور اس کے گارڈز کی جوابی فائرنگ سے وہ لوگ فرار ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑا خطرہ سر پر سے ٹل چکا تھا۔ لویزا کے ڈرائیور کو بازو پر گولی لگی تھی۔ میر ہادی نے اپنی گاڑی سے نکل کر جھٹکے سے لویزا کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس بازو سے دبوچ کر باہر نکالا۔ میر ہادی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، چھوڑیں مجھے، جائیے اپنی خاندانی بیوی کے پاس، چھوڑیں مجھے۔ وہ حلق کے بل چلائی اور چلاتی ہی رہی، مگر میر ہادی کچھ بھی سنے بغیر اسے اپنی گاڑی میں دھکیل چکا تھا۔ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ رانا، لویزا، میر ہادی، بتاؤ مجھے، ابھی اگر تمہیں یا بیبی کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ دھاڑا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آپ جیسے چیٹر کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ بھی چلائی رائٹ، ابھی حویلی جا کر اسے تمہارے سامنے طلاق دوں گا، اب خوش؟ میر ہادی نے سکون سے کہا تو لویزا کا چہرہ صدمے سے پیلا پڑ گیا۔ کیوں؟ اسے کیوں دیں گے طلاق؟ مجھے دیجیے نا، وہ تو خاندانی بیوی ہے نا، تو رکھیے اسے اپنے پاس، میں ہی جی بہلانے کا سماں ہوں، تو مجھے دیجیے طلاق۔ وہ بپھری شیرنی کی طرح بے تحاشا روتی گڑائی۔
شٹ اپ لویزا، جسٹ شٹ اپ، ضبط مت آزماؤ میرا، بالکل خاموش۔ وہ بھی گارڈز کے سامنے اس بکواس پر بھنایا راستے بھر بول بول کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، مگر وہ یوں بن گیا جیسے سن ہی نہیں رہا ہو۔ حویلی پہنچ کر میر ہادی سے پچھلی جانب سے ہی بازو پکڑ کر اندر لایا تھا۔ حویلی میں یہ خبر بجلی بن کر گری تھی کہ لویزا بخت کے بارے میں جان کر زرون کو لے کر حویلی چھوڑ کر جا رہی ہے۔ سب اس وقت لاؤنج میں بے چین سے موجود تھے۔ تمام گاؤں والوں کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں کیونکہ قاتلانہ حملہ کے بارے میں بھی خبر مل چکی تھی۔ اسی لیے سب پریشان سے تھے کہ دھاڑ کی آواز سے میر ہادی پچھلی جانب کا دروازہ کھولتا اسے تقریباً گھسیٹتا اندر لا رہا تھا۔ زرون بھی رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے لویزا سے زرون کو لے کر پاس کھڑی بختاور کی گود میں دیا۔ میر ہادی، چھوڑو مجھے۔ وہ بے تحاشا روتی چلائی اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، جبکہ رانا میر ہاشم مسکراتے اپنے مونچھوں کو اس طرح تاؤ دے رہے تھے جیسے کہ پوتا جانے کتنا قابل فخر کام کر رہا ہو۔ زور زبردستی کر کے ممتاز بیگم اسے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ میر ہادی، چھوڑو بہو کو، پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو اسے۔ ممتاز بیگم نے اسے جھڑکا۔ مگر یہاں اثر کسے تھا؟ امی صاحب بیچ میں مت بولیں، آپ اور بخت زرون کو سنبھالیں، مجھے کچھ ضروری ڈسکس کرنا ہے اپنی بیوی سے۔ وہ کہتا اسے تقریباً گھسیٹتا اپنے روم میں لے جا چکا تھا۔ ممتاز بیگم نے افسوس سے سر ہلایا اور رانا میر دولاب اور میر ہاشم کو دیکھا جو اپنے سپوت کو اس کے اس عمل پر روکنے کی بجائے خوش ہو رہے تھے۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ زرون کو لے کر بخت کے روم میں چلے گئی۔ صد شکر کہ رات کو وہ فیڈر بھی پی لیا کرتا تھا، نہیں تو میر ہادی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ماں بیٹے کو تڑپانے کی۔ رانا میر ہادی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بیڈ پر پھینکا تھا۔ لویزا اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی اور اس گرنے میں اتنی شدت تھی کہ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر شیٹ پر جا بجا بکھر گئی تھی۔ رانا میر ہادی کے بستر پر اپنے بکھرے وجود کو اور ٹوٹی بکھری چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ اسے شاید اپنی اوقات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی، مگر میر ہادی اسے خون خوار نگاہوں سے گھور رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہو، چھوڑ کے جانا ہے تو جا، پر مات ادھوری ثابت کر، مجھ سے جھگڑا کر اور مجھ کو غیر ضروری ثابت کر۔ بات بجا ہے کہ ہوتے ہیں دو چار مسائل، سب کے ہی جانتا ہوں مجبوری کو، لیکن مجبوری ثابت کر۔ بحث نہیں بنتی دونوں کی۔ پھر بھی اے بہتان پرست، جتنی باتیں گڑھ رکھی ہیں ایک تو پوری ثابت کر۔ آ گئے نا اپنی اوقات پر رانا میر ہادی، یا مجھے میری اوقات بتائی ہے آپ نے؟ اپنے اس بستر پر پھینک کر وہ پھنکاری۔ ہاں، آ گیا اپنی اوقات پر۔ تم تو پہلے دن سے رانا میر ہادی کی ضد رہی ہو۔ ایلو جان، بھول گئی کہ یاد کرواؤں؟ وہ طیش کے عالم میں بیڈ کے قریب آیا تھا۔ لویزا کی جان لبوں پر آئی۔ خبردار میر ہادی، میرے قریب آئی یا مجھے ہاتھ لگایا، وہ چلائی اور بیڈ سے نیچے اتر کر پھر روم سے باہر جانا چاہا۔ اور تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے ایلو جان کہ اب میں تمہیں اپنی بہن بنا کر پاس رکھوں گا؟ وہ دھاڑا تھا اور اس کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے لگایا تھا۔ لویزا کی پشت میر ہادی کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میر ہادی، چھوڑ دے مجھے، وہ سسکی۔ کبھی نہیں، مر کر بھی نہیں، حتمی فیصلہ سنایا۔ گرم سانسوں کی تپش لویزا کو اپنی پچھلی گردن پر محسوس ہوئی، ابھی اس کے کھونے کے ڈر سے میر ہادی کے جسم سے جیسے جان کھینچ لی تھی۔ تبھی شاید اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہے، اس کے قریب ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب، مجھے غاصب اور دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بنا دیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ لویزا کی آہذاری کمرے میں گونجی۔ اس سے پوچھ کر کیا تھا یہ نکاح؟
میر ہادی سکون سے بولا تو لویزا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، تبھی وہ بری طرح جھٹپٹا رہی تھی۔ آج جو رانا میر ہادی کو پلائی گئی تھی وہ اور اس کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی اس کے۔ تبھی اس نے اپنے لبوں سے سرخ مخملی چولی کی ڈوری کھینچ دی تھی کہ شولڈر سے وہ سڑکتی چلی گئی۔ لویزا کی جان لبوں پر آئی اور پیچھے کھڑے شخص کے سلگتے لبوں کے لمس سے گھبرا کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آنسو تواتر سے گال بھگوڑ رہے تھے۔ وہ جھٹکے سے دیوار سے لگی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ جائیے اپنی خاندانی بیوی کے پاس میر ہادی، مجھے میری اوقات معلوم ہو چکی ہے۔ لوگ بھی جی بہلانے کا سما بول رہے ہیں مجھے، اور آپ یہ سب کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ وہ بے تحاشا روتی چلائی، نہیں لویزا، میں یہ سب کر کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تمہاری کیا امپورٹنس ہے میری لائف میں، کہ میں اپنی سانسوں جتنا قریب چاہتا ہوں تمہیں، کسی دوسری کی جانب تو پلٹ کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ اب آپ کو ہوش بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں میر ہادی؟ اپنی ہی محبت کو پامال کر رہے، دور ہٹیں مجھ سے۔ نیم جان سی وہ چلائی، نہیں تم صرف رانا میر ہادی کی ہو ایلو جان، حق ہے میرا تم پر، اور بس وہی حق وصول کر رہا ہوں میں۔ کمر کے گرد بازو ہاں مائل کر کے خود میں بوجھتے میر ہادی نے جاں بجائے اس کی گردن پر اپنی محبت کے پھول بکھیرے۔ لہجہ اور آنکھیں مکمل بے خود اور مدہوش سے تھے۔ اب لویزا نے بری طرح مزاحمت کرتے، اس کے کندھوں پر ناخنوں سے کھروچتے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ رو رو کر ہچکی بند چکی تھی لویزا کی، مگر اس بے مہر پر ذرا اثر نہیں ہو رہا تھا جو مکمل مدہوش اس کے وجود پر اپنی شدتیں بکھیر رہا تھا۔ رانا میر ہادی نے اسے باہوں میں اٹھایا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر حاوی ہوتا کمفرٹر اوڑھ چکا تھا۔ لویزا بے جان سی نیم جان سی تھی اور اب کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ پوری رات کمرے میں لویزا کی سسکیاں اور آہیں گونجتی رہی تھیں۔ رانا میر ہادی نہیں جانتا تھا کہ اس طرح بہک کر اور جذبات کے طوفان میں بہہ کر آج اس نے جو کیا تھا اگلے کئی سال اسے اس رات کا ہرجانہ ادا کرتے بے خوابی کی نذر کرنے تھے، ہر رات تڑپنا تھا، اس کے بغیر اکیلی جدائی کی سولی پر لٹک کر گزارنے تھے، بہت ہی زیادہ تکلیف سہنی تھی۔ صبح جب میر ہادی کی آنکھ کھلی تو کئی لمحے تو خیال الذہنی کا شکار ہو گیا، مگر پھر جب حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ رات کیا کیا کر چکا ہے، کیونکہ اپنے پہلو سے اب بھی دردناک ہچکیوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں تو نیند بھگ سے اڑی تھی۔ لویزا آواز شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر ابھری، ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھامنا چاہا جو اس نے بری طرح جھٹک دیا، اور اپنا بکھرا وجود سمیٹ کر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ لویزا شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی جس نے اس کے جسم و جاں اور روح تک کو روند ڈالا تھا؟ اتنی بے حس اور خود غرض محبت کہ اس شخص کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہ آیا، اس کی حالت پر رحم نہ آیا، اپنے نومولود بیٹے کا ذرا بھی خیال نہ آیا۔ اگر محبت ایسی بے حس، خود غرض، ظالم اور شفاق ہوتی ہے تو اسے نہیں چاہیے تھی، بالکل بھی نہیں۔ میر ہادی کو اس کا وارث مل گیا تھا، خاندانی بیوی پاس تھی جس کی گود میں رات وہ اپنا بیٹا بھی تھما چکا تھا، اور اسے جس مقصد کے لیے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا رات وہ اچھی طرح اسے اپنے ہر عمل سے سمجھا چکا تھا، تو نہیں چاہیے تھی اسے ایسی زندگی جس میں روز روز اس کی روح کو روندا جائے گا۔ اس زندگی سے بہتر تھا وہ اپنے بابا کے پاس ہی چلی جاتی۔ لویزا آگے بڑھی تھی اور واش روم کا کیبن کھول کر اس میں سے بلیڈ نکالی، ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کاٹی تھی اس نے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ کر بیٹھا، ایک اور وجہ دے دی اس کو خود سے نئے سرے سے نفرت کرنے کے لیے۔
اس میں ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ دماغ اس رذیل حرکت کی طویلیں پیش کر رہا تھا، وضاحتیں دے رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا محبت کو پامال کیا ہے، ڈوب مرو اور اب سزا بھگتنے کو تیار رہو۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے واش روم میں بند ہوئے۔ کچھ انہونی کا سوچ کر رانا میر ہادی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ایک ہی چھلانگ میں بیڈ سے اترا اور واش روم تک پہنچا تھا۔ لویزا آواز دی، مگر اندر سے صرف شاور چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آوازیں دینے میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا تھا۔ دو تین زوردار کندھے کی ضربوں سے ڈور کا لاک ٹوٹتا چلا گیا۔ میر ہادی اندر داخل ہوا تو دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ فرش پر زمین بوس تھی اور فرش پر خون کا دریا سا بہہ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے کوریڈور کے چکر لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر صحیح طرح سے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ اس وقت میر ہادی کی روح پناہ ہوئی تھی جب لویزا کو خون میں لت پت واش روم کے فرش پر پڑے دیکھا تھا۔ اس وقت صحیح معنوں میں میر ہادی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ تب وہ اسے اٹھائے ہاسپٹل بھاگا تھا، مگر اسے اس حال میں پہنچانے والا بھی تو وہی تھا، اس کی روح تک کو چھلنی کرنے والا بھی تو وہی تھا۔ پھر جب ڈاکٹر نے اسے باہر آ کر یہ بولا تھا کہ شی از اے ریپ وکٹم، پولیس کیس ہے، پولیس کو انفارم کریں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں ڈاکٹر؟ رانا میر ہادی ہوں میں، اور وہ میری وائف ہے، میرے بچے کی ماں۔ سیو ہر رائٹ ناؤ۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا، مگر دل بیٹھتا چلا گیا۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ اس کا محافظ ہی اس کا ہرجائی اور اس کا لٹیرا بن چکا تھا۔ کل ہی اجالا اور علی پاکستان پہنچے تھے اور لویزا کو سرپرائز دینے کے چکر میں خود ہی سرپرائزڈ ہو گئے۔ وہ دونوں حویلی آنا چاہتے تھے، مگر جب میر ہادی کا اس اطلاع کے لیے فون آیا تو علی اجالا کو لیے بغیر اس گھر چھوڑ کر خود اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اور اب وہ اسے بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلتا سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میر ہادی اس وقت سے زیادہ تڑپ رہا تھا جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ آپ کی مسز کی باڈی جیسے خود ہی سروائیو نہیں کرنا چاہتی، جیسے وہ خود ہی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ اس کی خود غرضی، خود پرستی لے ڈوبی تھی اسے۔ اتنا ہی دھچکا کافی تھا اپنی کی گئی ہر غلطی کا احساس ہونے کا۔ وہ بول رہی تھی وہ دور جانا چاہتی ہے، کیا پتہ وہ اسے تھوڑی سی اسپیس دیتا تو وہ کچھ سوچ پاتی۔ میر ہادی نے تو خود کو اس پر مسلط ہی کیے رکھا، اس کا سانس لینا مشکل کر دیا۔ پے در پہ ملنے والی تکلیفوں اور دھچکوں نے شیرنی جیسی لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی روح تک کو زخمی سے چور کر دیا۔ اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس پر اتنی زندگی تنگ کر دی کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ کیسے ہوگا ازالہ اس سب کا؟ ہاں، ایک نتیجہ پر پہنچ کر رانا میر ہادی نے ازالہ کا ایک حل نکالتے ہوئے خود کے لیے ایک سزا ضرور تجویز کی تھی، کیونکہ وہ جو اس کی سانسوں میں بسی تھی، اس کی زندگی، اس کی زندگی، اس کی محبت، اس کا پہلا اور آخری عشق، اب اسے تکلیف دی تھی تو خود بھی تو سزا بھگتنی تھی نا۔ 4-5 گھنٹوں کی کڑی آزمائش کے بعد ڈاکٹر نے آ کر زندگی کی نوید سنائی تھی اسے۔ ڈونٹ وری مسٹر ہادی، شی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ، بہت جلد ہوش میں بھی آ جائیں گی، بول کر ڈاکٹر پھر آئی سی یو میں چلے گئی تھی۔ رانا میر ہادی تیزی سے علی کی طرف آیا۔ سنو علی، میں جا رہا ہوں۔ علی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے اس کی ذہنی توازن پر شک ہوا ہو۔ کدھر؟ علی نے پھر بھی پوچھا۔ امریکہ جا رہا ہوں۔ سنو علی، غور سے سنو، یہ سزا میں نے خود کے لیے تجویز کی ہے، غور سے دیکھو۔ مجھے محبت کو رسوا کیا ہے میں نے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اپنا خراج نہ مانگے مجھ سے؟ یہاں رہا تو اس سے کبھی بھی دور نہیں رہ پاؤں گا اور روز اسے ایسی ہی کوئی نہ کوئی تکلیف دیتا رہوں گا، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس سے دور چلا جاؤں۔ میر ہادی، پاگل ہو کیا؟
आली झंझलाया। नहीं, अपनी ही लव स्टोरी का विलन हो। वो तल्खी से जख्मी सा मुस्कुराया। कभी कोई मोहब्बत करने वाला रेपिस्ट कहलाया। मुझे देखो, ये बदनसीबी मेरे हिस्से में आई है तो खुद को सजा देना तो बनता है ना आली। रात इसलिए इख्तियारी और इस महकने के लिए शायद ही मैं कभी अपने आप को माफ़ कर पाऊंगा, मगर बाखुदा होश में नहीं था मैं यार। मैं जानता हूँ मुझे पिलाई गई थी, और वो ये भी जानता हूँ कि ये काम ज़मरद ने किया था। खैर, इसका हिसाब किताब तो मैं बाद में करूँगा, मगर अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ लवीज़ा की फ़िक्र है। एक बीवी एक औरत को क्या चाहिए होता है? अपने शौहर से बस इज़्ज़त, और वही मैं इसे नहीं दे सका यार। मैं इसका गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ मैं इसका। इससे निगाहें नहीं मिला पाऊंगा आली, वो कहता तेज़ कदम उठाता हॉस्पिटल से बाहर निकलता चला गया। आली इसके पीछे लपका। मीर हादी हवेली वालों को क्या कहोगे? आली हाँफता हुआ इसके पीछे जैसे भाग रहा हो। वो मेरा सर दर्द है आली, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बस इसे बाहिफाजत हवेली पहुंचा देना। मीर हादी के लहजा भीगा हुआ था, मगर खुद पर कड़े ज़ब्त के पहरे बिठाए रखे। ये क्या पागलपन है राना मीर हादी? बेबी को अपने डैड की भी ज़रूरत है, तुम इसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? ये भी मेरी सज़ा का हिस्सा है आली, कि मैंने इसे इसके बाबा से दूर किया, तो सज़ा के तौर पर मेरी औलाद को अपने बाबा से दूर होना पड़ेगा। और नहीं करो आली, मत रोको मुझे, अब मैं नहीं रुकूंगा। वो गाड़ी तक आया था। आली इसके पीछे आया। गाड़ी का डोर खोलकर वो ठटक कर रुका था, जैसे कुछ याद आया। सुनो आली, इसे बोल देना राना मीर हादी ने खुद को सज़ा ज़रूर दी है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो मुझसे या मुझसे बंधे इस रिश्ते से कभी आज़ाद हो पाएगी। ना मैं इतना अच्छा हूँ कि इसे कहीं जाने दूंगा। मेरा बनकर मेरे नाम से मेरी जगह हवेली में रहना है इसे कहना हवेली से बाहर कदम निकालने की जुर्रत भी न करे, वरना शूट कर दूंगा वहीं, इसे भी और खुद को भी। ज़रून का भी नहीं सोचूंगा। बोल देना आली इससे, वो राना मीर हादी की रहेगी हमेशा। मरते दम तक मुझसे मेरी मोहब्बत से ना दामन बचा सकती है, ना मुझसे छुटकारा पा सकती है। मैं दूर रह कर भी इसकी सांसों जितना करीब रहूँगा इससे। समझा देना अच्छी तरह इसे। वो हर वक्त हर पल राना मीर हादी की निगाहों के हिसार में रहेगी। और सुनो, एक आखिरी बात इसे कहना, अब मीर हादी तब ही लौट कर आएगा जब वो खुद अपने मुंह से मुझे वापस लौट आने के लिए बोलेगी। ये बोल कर राना मीर हादी ने झटके से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की थी। फ़ज़ा में धूल उड़ाती गाड़ी बहुत जल्द आली की निगाहों से ओझल हो गई। आली ने सख्त टेंशन से अपना माथा मसला। क्या बनेगा इनका? वो बुरी तरह झंझलाया। ज़फ़र अपने कमरे में लेटा छत को घूर रहा था। अभी रात ही फजर के वक़्त इकबाल साहब इसके ख्वाब में आए थे और इससे सख्त नाराज़ नज़र आ रहे थे। वो काफ़ी देर इन्हें आवाज़ें देता रहा, मामू जान पुकारता रहा। काफ़ी देर इनके पीछे चलता रहा, मगर वो रुके न इसे बात की। इनकी आंखें भी नम थीं। किसी को क्या मालूम कि इनकी बेटी कितनी तकलीफ़ में थी, तो वो कैसे खुश रह सकते थे। एक लफ्ज़ जो इनके मुंह से अदा हुआ था वो लवीज़ा था। ज़फ़र इनकी नाराज़गी का सोच ख्वाब में आवाज़ बुलंद रो दिया था, और जब आँख खुली थी तो वह सचमुच रो रहा था। और अब सुबह से ज़मीर बार बार इसे लान तान कर रहा था, जिसका बोझ इसके नातवा कंधे उठा नहीं पा रहे थे। अब इसे अच्छी तरह जैसे ये बावर हो चुका था कि वो शख्स बिल्कुल ठीक कह रहा था। लवीज़ा की खुशी सिर्फ़ और सिर्फ वही शख्स है। कुछ 4-5 दिन गुज़र चुके थे। मुमताज़ बेगम ने इससे कलाम नहीं किया था। इसने बहुत बार कोशिश की थी कि वो इससे बात करे, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इस बात की थी कि ना उन्होंने खुद फ़ोन करके लवीज़ा को सच्चाई बताई थी, और ना ज़फ़र से बात कर रही थी। तबीयत बोझल सी थी तो वो दुकान पर भी नहीं था।
تبھی ممتاز بیگم دوپہر کے کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ خاموشی سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور واپس مڑنے لگی تھی۔ بہت خوب، دونوں بہن بھائی اپنے ہٹ کے پکے ہیں نا؟ نہ خواب میں انہوں نے بات کی اور نہ آپ کریں۔ اب آپ تو بات کریں نہیں رہے تو میں خالہ کوثر کے پاس خود ہی اپنا رشتہ لے کر چلا جاتا ہوں اور نوین کو سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آتا ہوں۔ وہ جو 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، جلدی سے ٹرے اپنے سامنے کھسکا کر رغبت سے کھانا کھاتا انہیں اپنی پلاننگ یوں بتا رہا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے سر پر صحرا باندھنے کو تیار تھا۔ وہ جو حیرت سے اس کے گوہر افشانیاں سن رہی تھی، سرخوشی سے اس کی جانب مڑی، مگر بولی پھر بھی نہیں۔ اب کر بھی دیں معاف، بتا دوں گا لویزا کو ساری حقیقت۔ اب خوش، اب بات کریں مجھ سے۔ وہ جھنجھلایا۔ میں آج ہی کوثر سے بات کرنے جا رہی ہوں، ممتاز بیگم نے کنفرم کرنا چاہا۔ اب لکھ کر دوں آپ کو کہ جب چاہیں جائیں؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ مصنوعی غصے سے انہیں گھورتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے باہر نکلتی چلی گئی۔ دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے۔ آج اسے حویلی واپس لوٹے دوسرا دن تھا۔ لویزا کو حادثے کے اگلے دن ہی ڈسچارج دے دیا گیا تھا اور علی اور اجالا اسے لیے حویلی واپس لوٹے تھے۔ حیرت انگیز طور پر حویلی میں اسے کسی نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا۔ ہاں البتہ اس کے آگے پیچھے اس کی تیمارداری کرتے ضرور گھوم رہے تھے۔ پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، حتیٰ کہ بخت بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ زرون مکمل اس کی دسترس میں تھا۔ وہ جب سے آئی تھی ایک پل کے لیے بھی خود سے اسے الگ نہیں کیا تھا۔ وہ شخص نظر نہیں آیا تھا، سو سکون ہی رہا۔ قفس کی تتلیاں رنگین کیوں ہیں یہاں پہ سر کو چھوڑا ہے کسی نے؟ اب بھی وہ چت لیٹی خالی الذہن کی حالت میں چھت کو گھور رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بھابھی! علی کی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور چادر اچھے سے اوڑھی۔ آ جائیں علی بھائی، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو علی اندر چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے اندر آتے پوچھا اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ زندہ ہوں۔ کوشش تو کی تھی کہ وہ پس مردگی سے بولی اور بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی۔ بھابھی وہ میر ہادی، مجھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی علی بھائی۔ اس نے نفرت سے رخ دوسری جانب موڑا۔ وہ تو اب کوئی کرے گا بھی نہیں بھابھی، وہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے۔ علی نے لویزا کے سر پر بم پھوڑا۔ اس نے بے یقینی سے علی کی جانب دیکھا۔ خوب، بہت خوب، تو گویا مجرم سزا سنے بغیر، عدالت میں پیش ہوئے بغیر، اس کا سامنا کیے بغیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ راہ فرار اختیار کر چکا ہے۔ وہ جو بول کر گیا تھا علی اسے لفظ بہ لفظ بتاتا چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے سب سنتی رہی۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ میرلاج آیا تھا جہاں کے در و دیوار اور کونے کونے میں اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ میر ہادی کے لیے بہت مشکل فیصلہ، بہت ہی مشکل وقت تھا یہ۔ سب سے پہلے حویلی فون کیا تھا اور رانا میر ہاشم، میر دولاب، اماں سائی اور ممتاز بیگم سے بات کی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھایا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے، خود کے جانے کی وجہ بتانی ضروری نہیں سمجھی۔ اور حویلی والوں کو بھی معلوم تھا کہ وہ اپنی ہٹ کا کتنا پکا ہے۔ اگر یہ فیصلہ لیا تھا تو وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہلنے والا نہیں تھا۔ اپنا ضروری سامان سمیٹا، فلائٹ اگلے دن کی تھی، اپنے سینے پر صبر کا پہاڑ رکھ چکا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ کے لیے نکلا تو قدموں کو ان دیکھی نفی نسخی کلکاریوں اور دبی دبی سسکیوں نے روکنا چاہا، مگر دل میں خدا سے مخاطب ہوا۔ میرے خدا، مجھے طارق کا حوصلہ دے دے۔ ضرورت آن پڑی کشتیاں جلانے کی۔ ایئرپورٹ پہنچا تو سامنے حسب توقع افضل کھڑا تھا۔ چھوٹے سائیں مت جائیں، زرون بابا کیسے رہیں گے اپنے بابا کے بغیر؟ افضل نے کہا تو وہ جو اس کی ساری رات اسموکنگ کرنے اور جاگنے سے آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں، مزید جلنے لگی۔
تو اس نے آنکھوں کے اوپر سن گلاسز لگا لی، ہمیشہ کی طرح چاکلیٹ براؤن 3 پیس میں۔ وہ اونچا لمبا سر و قد، بے تحاشا ہینڈسم اور ڈیشنگ، مگر سوگوار سا وہاں موجود تمام لوگوں کا مرکز نگاہ بن رہا تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو افضل کی جانب مڑا۔ زرون کا خیال رکھنا، افضل اور اس کی ماں کا بھی۔ یوں ہی سمجھنا کہ تم ان دونوں کا نہیں میرا خیال رکھ رہے ہو، وہ کہتا، خود کو گھسیٹتا اندر لے جا چکا تھا۔ پھرتے ہیں کب سے در بدر اب اس نگر، ایک دوسرے کے ہم سفر، میں اور میری آوارگی، ہم بھی کبھی آباد تھے۔ ایسے کہاں برباد تھے، بے فکر تھے، آزاد تھے، مسرور تھے، دلشاد تھے۔ کچھ چال ایسی چل گیا، ہم بجھ گئے، دل جل گیا، نکلے جلا کے اپنا گھر میں اور میری آوارگی۔ لویزا فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ زرون بالکل تیار تھا۔ فون رنگ ہوا، نمبر دیکھ کر اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ نکلے نہیں اب تک؟ اجالا نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ ہاں نکلنے لگی ہوں، لویزا نے فون کان اور کندھے سے لگا کر جلدی جلدی بال ڈرائی کیے۔ میں تو کب کا ویٹ کر رہی ہوں اور زرون سے ملنے کو بے چین ہوں یار، اب صبر کرو بس کچھ دیر۔ اور یہ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ لویزا جھلائی۔ کچھ زرون کرولنگ کرتا اس کے پاؤں میں جھول رہا تھا۔ یار زرون کا ویٹ کر رہی ہوں، تمہیں کون پوچھ رہا ہے، بس جلدی پہنچو، اس نے بول کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ لویزا نے بال باندھ کر جلدی سے شال اوڑھی اور زرون کو لے کر باہر نکلی۔ زرون کی سالگرہ کے لیے اجالا نے شاپنگ کے لیے بلایا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں ممتاز بیگم بیٹھی تھی۔ امی میں جا رہی ہوں، لویزا نے کہا تو وہ متوجہ ہوئی۔ جاؤ بیٹا، اپنا اور چھوٹے سائیں کا خیال رکھنا۔ ممتاز بیگم نے زرون کو چومنا چاہا مگر وہ گندے گندے سے منہ بناتا لویزا کی شال میں چھپ گیا۔ ممتاز بیگم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جاؤ جی جاؤ، نہیں روکتا تھا کوئی، ممتاز بیگم نے کہا تو وہ اسے لیے باہر نکلی۔ افضل جیسے تیار ہی کھڑا تھا، جو تقریباً سال ہونے والا تھا، اس کا اور زرون کا سایہ بن چکا تھا۔ وہ گاڑی کے قریب آئی۔ افضل نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور حسب معمول گاڑی میں زرون نے ہلچل سی مچا دی تھی۔ بے حد شرارتی، بہت ہی زیادہ نٹ کھٹ سا۔ زرون اب سال کا ہونے والا تھا۔ گھنٹے دنوں میں بدلے اور دن مہینوں میں، اور اب سال ہونے کو تھا۔ لویزا کو کئی دنوں بلکہ مہینوں تک یوں لگا کہ وہ گیا ہے تو خود ہی لوٹ آئے گا۔ ہر آہٹ پر چونکتی، ہر ہلکی سی بیل پر بھاگ کر فون اٹھاتی، مگر اس نے لویزا کے بلائے بغیر نہیں لوٹنا تھا، نہ لوٹا۔ خود کو خود ساختہ سزا کے عذاب میں ایسا جھونکا کہ اپنے بچے کا پہلی مرتبہ بیٹھنا، پہلی بار سکرول کرنا، پہلی مرتبہ مما بابا بولنا تک مس کر دیا۔ کافی تھکان بھرے سفر کے بعد وہ لاہور اجالا کے گھر پہنچی۔ اجالا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اتنے مہینوں کے بعد وہ آج حویلی سے لاہور اس کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے اکٹھے مگر کافی لیٹ لنچ کیا۔ زرون جلد ہی اجالا سے فرینک ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد ان کا شاپنگ پر جانے کا پروگرام تھا۔ آخر رات کے تقریباً 9 بجے وہ شاپنگ کے لیے نکلی۔ لویزا نے افضل کاکا کو بہت منع کیا کہ یہ گارڈز کے چونچلے رہنے دیں، مگر ہمیشہ کی طرح ہی انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور بکلم خود بما گارڈز سمیت ان کے ساتھ آئے۔ مال پہنچ کر وہ مختلف چیزیں دیکھنے لگیں۔ سنو لویزا، میں زرون کو اپنی طرف سے اپنی پسند کے ڈریسز لے کر دوں گی، اسے لے جا رہی ہوں، تم اپنا دیکھ لو، ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اجالا نے کہا تو لویزا نے اثبات میں سر ہلایا۔ سنو لویزا، کافی مہینے ہو گئے جب سے تم حویلی گئی، مجھے ظفر بھائی کی کال آتی ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاید میر ہادی بھائی نے علی کو بھی منع کر رکھا ہے، اسی لیے ظفر بھائی کے تم تک پہنچنے کا ہر دروازہ بند کر رکھا ہے ان لوگوں نے، مگر وہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، تو آج میں نے انہیں ادھر ہی بلا لیا۔ گھر پر تو علی ہوں گے نا؟ اجالا بول کر اطمینان سے خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر لویزا کا رنگ اڑا۔ اف اجالا، یہ کیا کیا تم نے؟
وہ پاگل شخص کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا۔ تم کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ لویزا نے دانت پیسے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا علی نے جو میر ہادی کی جانب سے اسے ہدایات سنائی تھیں، ان میں سرفہرست یہ بھی تھا کہ وہ ظفر سے نہیں ملے گی، بالکل بھی۔ اجالا زرون کو لیے کندھے اچکاتی ایک بیبی گارمنٹ شاپ پر چلے گئی۔ لویزا کے دل کی دھڑکن گھبراہٹ کے مارے مزید تیز ہوئی جب بیرونی طرف سے اپنی جانب اتنے مہینوں بعد ظفر کو مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ فیروزی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنتے آتے دیکھا، مگر کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ کون سا یہاں ہے یا اسے دیکھ رہا ہے، مگر ہائے رے قسمت، ایلو جان کی سادگی۔ السلام علیکم لویزا، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام ظفر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ بمشکل مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک، تم تو بھول ہی گئی ہمیں، امی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں، میری شادی میں بھی نہیں آئی، اور اب تو امی کی بھتیجی یعنی تم بھی پھپھو بننے والی ہو بھائی۔ ظفر نے مسکرا کر اپنا کارنامہ بتایا تو لویزا کو خوشگوار حیرت ہوتی چلی گئی، مگر یہ خوشگوار حیرت شدید صدمے میں بدلی تھی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی جب ظفر کی فیروزی شرٹ پر عین دل کے مقام پر ریڈ لیزر لائٹ دکھائی دی اور تبھی فون چنگاڑ اٹھا۔ لویزا، مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے، کہیں بیٹھ کر بات کریں، ظفر نے سنجیدگی سے کہا، مگر لویزا کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ فون پر بیرون ملک کا نمبر دیکھ کر ظفر بھی اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ دوسری بیل پر کانپتے ہاتھوں سے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو، بمشکل ہی بول پائی۔ وہ بلیک تھری پیس پہنے شاندار بلیک کار سے نیچے اترا تھا، تیزی سے 100 منزلہ عمارت کے اندر داخل ہوا۔ ہر جگہ اس کے گارڈز اس کے ساتھ موجود تھے اور اس کے کہیں داخل ہونے سے پہلے ہی سامنے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ بڑے سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر وہ کانفرنس روم میں داخل ہوا، جہاں آج بیرون ممالک گاڑیوں کی کئی کمپنیز کی بہت خاص میٹنگ تھی۔ میر ہادی بے دلی سے بیٹھا کمپنیز کے سی ای اوز کی اپنی کمپنیز کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے سن رہا تھا، تمام تر توجہ مگر اپنے فون میں آنے والے میسیجز اور ویڈیوز پر تھی۔ اس وقت امریکہ میں صبح کے 9:30 بجے تھے۔ دفتن میر ہادی کے ماتھے پر ڈھیر سارے بال نمودار ہوئے تھے۔ میٹنگ گئی بھاڑ میں، وہ ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر میٹنگ کینسل کرنے کا اشارہ کرتا اندر اپنے آفس کے پرائیویٹ کیبن میں داخل ہوتا۔ دھاڑ کی آواز سے گلاس ڈور بند کیا تھا اور اتنے مہینوں بعد وہ نمبر ڈائل کیا، جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، کمزور سی آواز سنائی دی۔ رانا لویزا میر ہادی، اگر انہی پیروں چل کر گاڑی میں نہ بیٹھی تو میرا شارپ شوٹر جو تمہارے ظفر بھائی کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہے، بغیر سوچے سمجھے گولی چلا دے گا۔ وہ لیزر لائٹ تو نظر آ ہی گئی ہوگی نا؟ تم جو چاہتی ہو میں لازمی ہی اپنے ہاتھ ایک خون میں رنگ لوں۔ مخصوص گراہٹ سی تھی جو اتنے مہینوں بعد سنائی دی تھی۔ لویزا، کیا ہوا؟ میں نے کہا تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہارا دھیان کدھر ہے آخر؟ کس کا فون ہے؟ ظفر بولے جا رہا تھا جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی انہی قدموں سے پیچھے بھاگ چکی تھی۔ ظفر اپنی جگہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ گاڑی تک پہنچ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ افضل کاکا نے نگاہیں چرائی، جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھی تھی، بھاگ کر آنے کی وجہ سے سانس پھول چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد اس بے مہر ستمگر کی آواز سنائی دی بھی تو پھر سے وہی ضد، ہٹ دھرمی، بے اعتباری اپنی مہمانی کرتی سارے زخم ہرے کر گئی تھی۔ ادھر وہ سیٹ پر بیٹھ کر اب سکون سے آنکھیں موندے ان سانسوں کی آواز اب یوں سن رہا تھا جیسے ان کی نرماہٹ اور گرماہٹ اپنی روح میں اترتی محسوس کر رہا ہو۔ آئی ہیٹ یو میر ہادی، ایک سسکی سی سنائی دی۔ بولتی رہو، اچھا لگ رہا ہے، یہی صحیح، وہ سکون سے بولا۔ اعتبار نہیں مجھ پر؟
یا بد کردار سمجھتے ہیں وہ فنکاری۔ شٹ اپ ایلو جان، بس ایک یہ آدمی جانے کیوں مجھے زہر لگتا ہے جب تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال کر چیل کووں کو کھلا دوں۔ وہ پھر اطمینان سے بولا تو لویزا کو آگ لگی۔ کیوں دنیا کو اپنے پیروں تلے روندنے کا ٹھیکہ صرف آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ وہ جل کر کہتی، گہرا طنز کر گئی۔ سوئی سی تھی جو میر ہادی کی روح میں پھر چبھی۔ لویزا بے چین سا ہو کر میر ہادی نے اس ظالم لڑکی کو پکارا۔ مر گئی لویزا؟ میر ہادی مار کر گئے تھے آپ رانا۔ لویزا میر ہادی کو اپنے ہی ہاتھوں سے بھول گئے۔ مر گئی میں آپ کے لیے بھول کر فون بند کیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ شخص نہ اسے چین سے جینے دیتا تھا نہ مرنے، اور وہ جو لویزا کی آخری بات سن کر اپنا سانس بھی روک چکا تھا، جیسے اتنے دن مہینوں سے ایک ایک پل تڑپا تھا۔ بہت تکلیف میں دن گزارے تھے اپنی زندگی سے دور، اپنے بچے کے بغیر۔ ہر روز ممتاز بیگم کے روم میں وہ گھنٹوں گھنٹوں زرون سے اور تمام گھر والوں سے ویڈیو چیٹ کرتا۔ زرون اب پہچاننے لگا تھا سب کو۔ اس دن رانا میر ہادی ویڈیو بند ہونے کے بعد کافی دیر تک رویا تھا۔ جب زرون نے موبائل کو چومتے ہوئے پہلی مرتبہ اسے بابا کہا، یہ تو ایلو جان کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ اس سے بے خبر تھا۔ اس کے پل پل کا حساب رکھا ہوا تھا رانا میر ہادی نے۔ اتنے عرصے میں حویلی میں لگے مختلف کیمروں کے ذریعے وہ اسے دیکھ سکون حاصل کرتا رہا، اور اب تو زرون سال کا ہونے والا تھا۔ وہ پھر بھی اس سے دور تھا، اور اب بے چینی حد سے سوا تھی۔ اور آج یہ سب ہو گیا اور اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ اپنا سارا غم و غصہ نکال کر اب پھر دل بوجھل ہو چکا تھا اس کی آخری بات پر۔ یہ دل ہی تھا جو سہ گیا، وہ بات ایسی کہہ گیا، کہنے کو بھی کیا رہ گیا۔ اشکوں کا دریا بہہ گیا جب کہہ کے وہ دل بھر گیا، تیرے لیے میں مر گیا۔ روتے ہیں اس کو رات بھر میں اور میری آوارگی۔ حویلی میں آج پھر خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ زرون پورے 1 سال کا ہو چکا تھا۔ فنکشن تو بس گھر گھر میں ہی تھا، مگر پورے گاؤں میں نظر و نیاز اور کھانا وغیرہ ضرور تقسیم کیا گیا تھا۔ بظاہر سب بے حد خوش تھے، ہاں مگر یہ الگ بات تھی کہ یہ خوشیاں ادھوری تھیں، نامکمل تھیں۔ شام 7 بجے کا وقت تھا، سب تیار تھے۔ آج موسم بھی ذرا خراب سا ہی تھا۔ لویزا اپنی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ پیروں تک بلو کلر میکسی جس پر ریڈ ایمبرائڈری کا کام تھا، ریڈ اسکارف، اور اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی نرم لبوں پر ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی۔ کھڑکیوں سے ٹھنڈی یک بستہ ہوائیں کھلی کھڑکیوں سے چھن کر کے اندر آتی جسم و جاں میں سنسنی سی پیدا کر رہی تھی، اور کسی کی یاد دلاتی۔ دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے غائب دماغی کے عالم میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سجا سنورا روپ دیکھ رہی تھی، جو کہ بالکل اسے فضول اور بیکار سا لگ رہا تھا، جسے سراہنے والا کوئی نہیں تھا، خراج بخشنے والا سمندروں پار بیٹھا تھا۔ وہ یوں ہی کھوئی کھوئی سی کھڑکی تک آئی، کچھ الفاظ کچھ جملے دماغ میں گڑبڑ سے ہوئے، اور دل نے پسلیوں سے سر پیچ پیچ کر اسے نیم جان سا کر دیا۔ تب زبر ٹوٹا اور آنکھوں سے آنسو نکل کر بے مول ہوئے۔ ایسی ہی بارش تھی وہ جس میں اس کا ساتھ تھا، اس کی پاگل قربت میں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھتی تھی۔ کتنا خوبصورت وقت تھا۔ آج دل کے دریچوں میں اس کی یادیں رقص کرتی پھر رہی تھیں، دبی دبی سی سرگوشیاں تھیں جو اس کے چاروں جانب گونج رہی تھیں۔ یو نو وٹ ایلو جان، ایک طوفان تو اپنے وجود پر جھیل چکی ہو، مگر اب سامنے کھڑے اس طوفان کو جھیلنا تمہیں۔ نو یس، اس طوفان کو کس نے دعوت دی کہ باہر آئے؟ تم خود الجھی ہو، اب جھیلنا تو پڑے گا میری جان۔ اس عشق نے جو میرے سینے میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے، وہ میں آج تمہارے وجود میں منتقل کر دوں گا۔ جسم و جاں اس کی یاد میں سلگ اٹھے تھے، اور یہی جلن آنکھوں کے رستے گرم آنسو بن کر گالوں پر بہہ رہی تھی، جیسے
دفتر نے ایک تیز بچھاڑ نے اس کا چہرے پر نرم سا بوسہ لیا تھا۔ وہ روح تک تڑپی۔ لویزا پیچھے سے بخت کی آواز سنائی دی تو وہ چونکی۔ اوہ! وہ یکدم ہی بخت کی جانب نہیں پلٹ پائی تھی۔ سب آ چکے ہیں، حویلی سے امی لوگ بھی، موسم بھی بہت خراب ہے، زرون بھی تیار ہے، سب نے واپس بھی جانا ہے، نیچے امی سائیں بلا رہی ہیں تمہیں۔ بخت نے شرمندہ سا ہو کر اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ بخت آپی، آپ تو مجھے بد دعائیں دیتی ہوں گی نا؟ کتنی سیلفش اور غاصب ہوں نا میں۔ آپ کو بھی آپ کے شوہر سے دور کر دیا ہے میں نے۔ وہ پھر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ غلط ہو تم لویزا، انسان اس چیز کے دور جانے پر افسوس کرتا ہے جو پہلے اس کے پاس ہو۔ وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں لویزا، اسی لیے مجھے بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، تم اپنی تڑپ تکلیف اور یادوں کا بل میرے سر پر مت پھاڑو نا۔ تمہاری تو روح تک میں بسا تھا نا، وہ اتنے قریب آیا تھا، اسی لیے اگر اس کی دوری جینے نہیں دے رہی تو پکار لو اسے لویزا، مجھے یقین ہے وہ تمہاری آدھی پکار پر ہی سر کے بل چلا آئے گا۔ بخت نے اطمینان سے کہا۔ چلیں آپی، باہر چلتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے بھیگے کونے صاف کرتی، اس کی باتیں نظر انداز کرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج دلہن کی طرح گلابوں اور آرٹیفیشل آرائش اور بلون سے سجایا گیا تھا، جنہیں دیکھ زرون بہت خوش ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل کلیپنگ کرتے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ تمام منظر کوئی میرلاج میں بیٹھا بوجھل دل کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ جب بالکل بھی رہا نہیں گیا تو وہ چلا آیا تھا واپس میرلاج۔ کسی کو معلوم نہیں تھا سوائے افضل اور علی کے۔ ہاں، مگر اپنے وعدے کی پاسداری لازم تھی، جو وہ حویلی نہیں جا پایا تھا۔ لویزا اور بخت باہر آئے تو محفل میں سناٹا سا چھا گیا۔ زمرد نے سرتاپا بڑے غور سے اس پری پیکر کے وجود کو غلیظ سی نگاہوں سے گھورا۔ جب میر ہادی کی غیر موجودگی میں اس کی ہر چیز پر بظاہر اس کا تسلط تھا تو اس پری پر کیوں نہیں؟ زمرد اپنی غلیظ اور شیطانی سوچ پر مسکرایا تھا۔ آج کل کسی لڑکی کو، خاص کر جس کا شوہر بھی اس کے پاس نہ ہو، ہراساں کرنا اور اپنے بس میں کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ کوئی اس کی گندی نگاہیں خون خوار نگاہوں سے جانچ رہا تھا اور اچھی طرح نوٹ بھی کر چکا تھا۔ ہاں، مگر دل کو یہ تسلی ضرور تھی کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ رانا میر ہادی کے لیے اس کو اس کی مرضی کے بغیر مخالف سمت کی ہوا بھی نہ چھو پائے تو زمرد کس کھیت کی مولی تھی؟ لویزا نے زرون کو گود میں لے کر کیک کاٹا۔ سب نے کلیپنگ کی۔ لویزا نے سب کو کیک کا پیس کھلایا۔ تبھی زمرد اپنے موبائل میں بظاہر زرون کی پکس لینے والا تھا، مگر اس کی سوچ اس وقت کتنی گندی تھی یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک منٹ زمرد بھائی، I'm sorry، مگر میں کسی کو بھی اپنی پکس نہیں لینے دیتی، لویزا نے بلند اور رعبدار آواز میں کہا تھا۔ زمرد کو تو سانپ ہی سونگھ گیا۔ لویزا نے زرون کو بخت کی گود میں تھمایا۔ اب آپ لے لیں جتنی بھی پکس لینی ہیں، وہ اطمینان سے کہتی اپنے روم کی جانب گئی، مگر روم میں جانے کی بجائے پچھلے لان کی جانب چلی آئی۔ دم سا گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ کون لڑکی نہیں پہچانتی ہوگی اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہ کو کہ وہ مخلص ہے یا گندی؟ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی اس کی غلیظ نگاہیں خود پر۔ اب بھی اگر وہ ہوتا تو اس بندے کی آنکھیں ہی نکال لیتا۔ لوٹ پھیر کر تان پھر آ کر اسی شخص پر ٹوٹی۔ ہلکی ہلکی پھوار اب بھی برس رہی تھی۔ ساون کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلے، برساتوں میں جب چھیڑے سکھیاں باتوں میں، مینوں یاداں تیریاں آندیاں نے، دل کو پکڑ کے رہ جاتی، پوچھنا کیسے شرماتی ہوں، ساری باتیں سن لیتی ہوں، آدھی باتیں کہہ جاتی ہوں۔ خوشبو نہیں ملتی کلیوں میں، کوئی رنگ نہیں رنگ رلیوں میں، گاؤں کی سونی گلیوں میں، مینوں یاداں تیریاں آندیاں نے۔
کب تک تم پردیس رہو گے، آؤ گے نہ خط لکھو گے، میں گٹ گٹ کر جان دے دوں گی، پھر تم کس کو جان کہو گے، تم کھو گئے جنگل پیلے ہر بستی میں ہر میلے میں، گاؤ گے یہیں اکیلے میں، مینوں یاداں تیریاں آندیاں نے، باہر والی بارش تھم چکی تھی، مگر لویزا نے جن آنسوؤں کو آنکھوں کے ذریعے بہنے کی اجازت نہ دی تھی، اب وہ اس کے اندر دل پر گر رہے تھے۔ اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی دی، وہ یکدم پیچھے مڑی تو آنکھیں چندیا سی گئیں۔ زمرد سیکنڈ میں اس کی پک لے چکا تھا اور خباثت سے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا ذلیل حرکت ہے؟ لویزا نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، خوبصورتی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہا ہوں۔ اس نے ایک آنکھ ونک کی۔ اس بغیرتی کا مطلب؟ لویزا گڑائی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو میں میر ہادی کا بڑے والا دشمن ہوں، تو تم مجھے دوست بنا سکتی ہو، بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ یقین کرو، تمہاری بے وفائی سے وہ اٹھ نہیں پائے گا۔ مل کر اسے برباد کرتے ہیں۔ کیا کہتی ہو؟ زمرد نے بڑی نچلی سطح پر گرتے اپنا گھٹیا ترین ارادے بتائے اور اسے ہراساں کرنے قدم قدم پر چلتا اس کے قریب تر آیا۔ جن پیروں سے چل کر یہاں آئے ہو، اپنی منحوس شکل لے کر انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے۔ لویزا نے ہاتھ باندھ کر اطمینان سے کہا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ کیا کرو گی؟ گارڈز کو بلاؤ گی یا چلا کر گھر والوں کو؟ میں جن کے سامنے یہ بولوں گا کہ تم نے خود اشارہ کر کے مجھے یہاں بلایا ہے۔